बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि वफाकी हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। 262% तक इजाफा भी हुआ है कई अद्वियात की कीमतों में। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मुआवने ख़ुसूसी हैं बराए सेहत वज़ीर आज़म के, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगले हिस्से में प्रोग्राम के। तब उनकी खिदमत में ये तमाम सवाल उठाएंगे कि आखिर इस कदर इजाफा करना क्यों नागुज़ीर था और कोई रहम है अवाम पर ये नहीं, उनकी खिदमत में ये सवाल रखेंगे। लेकिन शुरू में कर रहा हूँ फिर प्रोग्राम ज़रा सियासी मंजरनामे से, क्योंकि आज फिर जनाब शेख रशीद साहब बोले हैं और मुसलसल नॉन स्टॉप वो राजों से पर्दा उठाते जा रहे हैं। आज जब वो फैसलाबाद मुखातिब हुए हैं अवाम से, टीवी से, नाजरीन से, तो उन्होंने मजीद क्या फरमाया, शामी साहब जरा ये सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। एक दफा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊंगा, लाहौर हफ्ते के दिन। दें असम्बलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना आदम एतमाद लाएंगे। 30 दिसंबर जनवरी का महीना का है, मैं कायम हूं, नून से शीन निकलेगी निकलेगी निकलेगी, और पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी सिंध की हुकूमत से। उसको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए फिर अगली दफा जो सूबा उनके पास है वो भी फारिग हो जाएगा। ये शामी साहब, ये क्या अजीब हंगामा बरपा है। या इसकी क़यादत से मिलना एजाज़ की बात होती है, किसी भारत की अस्सी क़यादत से तो नहीं मिल रहे सियासतदान। ये हो क्या रहा है सर, क्यों खिचड़ी पक गई है सर? ये कोई इल्ज़ाम तो नहीं है। मौलाना अगर फजलुर रहमान मिले हैं जनरल बाजवा से, तो ये इल्ज़ाम क्या है इसमें? नहीं, मैं तो नहीं समझता कोई ऐसा कोई जुर्म है या ऐसा कोई गुनाह किया है, या सगीरा या कबीरा, कि आप उसे इल्ज़ाम का नाम दें। तो शेख साहब भी जोश खताबत में बहुत कुछ कह जाते हैं। देखिए, वो हमारे डॉक्टर अंदलीब शाहदानी के मुझे शेर याद आ रहा है। क्या सर? कि कोई जुर्म है मोहब्बत, छुपा छुपा के रखिए। सर फिर से पढ़िए जरा पहला मिसरा सर। कोई जुर्म है मोहब्बत, कोई जुर्म है मोहब्बत जो छुपा छुपा के रखिए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई पा ना जाए। वाह 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 वाह, तो भाई क्या बात है, क्या ये बात। तो ये छुप के मिलना। आज फिर ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है जी, वो अभी उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमाओं पर पाबंदी लगा दी है। वो ये कहते हैं कि आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और मुसल्लह अफवाज को अपने हलफ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। अब पछताए क्या हो सर? देखिए, बात यह है, जिस मुलाकात का बहुत चर्चा हुआ, वो मुलाकात तो सारे पार्लिमानी लीडरों की थी जी। सारे लोग वहां गए, उनको बुलाया गया, दावत दी गई, इकट्ठे हुए, गिलगित और बल्तिस्तान का मसला ज़ेर बहस आया, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। तो इसमें मसला क्या पैदा हो गया? बात यह है, बेशुमार ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिनकी तफसीलात आप नशर नहीं कर सकते। आपको तबादला ख्याल जो है उसकी सारी नशिस्तें इस तरह आम नहीं होती, उन पर कैमरा नहीं लगाया जाता या उनको टेप नहीं किया जाता कि बाद में रिकॉर्ड चला दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक मजाक हो गया है। अब इस मजाक को बंद होना चाहिए। अब अगर हमारे जुबैर साहब आर्मी चीफ से मिल लिए तो उसका भी बुतंगड़ बन गया बात का। वो कहते मेरे 40 साल के ताल्लुकात हैं। भाई, वो एक बड़े जर्नल जो हैं, जनरल गुलाम उमर, मेजर जनरल गुलाम उमर के बेटे हैं, असद उमर, और ये हमारे जुबैर उमर, और ये मतलब उन्हीं फौज की यानी फौज के साए में, बंदूकों के साए में पलकर जवान हुए हैं। तो एक मुझे आपने देखिए हालात जो इस वक्त मुल्क के हैं, अगर आपने तबादला ख्याल भी किया है, कोई मसला भी पैदा हुआ है, कोई अपना नुक्ता नज़र भी पहुंचाना है,
تو اس میں کوئی مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی آپ دیکھیں جو ایکشن پلان بنا دہشت گردی کے خلاف، تو سول اور فوجی قیادت ساری کٹھی بیٹھی بالکل نیشنل ایکشن پلان، اور انہوں نے مل کر اس کے خطوط طے کیے. ہاں یہ بات تھی کہ اس کو پریزائڈ وزیر اعظم کر رہے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب قومی سلامتی کا کوئی مسئلہ زیر بحث ہو تو پھر وزیر اعظم اس کو پریزائڈ کرے، وہ وہاں موجود ہوں، عسکری قیادت بھی موجود ہو، سیاسی قیادت بھی موجود ہو. مگر وزیر اعظم نے کٹی کر رکھی ہے. وہی نا یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید وزیر اعظم کو پسند نہیں ہے ان کے ساتھ مل بیٹھنا، یعنی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے وزیر اعظم جو ہیں، وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کر بھی الائنس بنا چکے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر بھی الائنس بنا چکے ہیں. جب 2013 کے انتخابات کے بعد وہ باقاعدہ ملاقات کر چکے نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب چودھری نثار علی کے ساتھ ان کے گھر گئے، انہوں نے بڑی چائے پلائی، بڑا پرتکلف چائے ان کو پلائی. اور پھر اس کے بعد وہ جو سڑک تھی جو ان کے گھر کو جا رہی تھی اس کی زبوں حالی جو ہے وہ بھی دور ہوئی. تو یہ دیکھیے یہ کیوں ان چیزوں کو عمران خان صاحب نے، اب کیا ضرورت ہے؟ آپ کو گھونگھٹ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بلانا چاہیے. اگر کوئی ان سے ملنے نہیں آئے گا تو اس پر لوگ جو ہے تنقید کریں گے. وزیر اعظم کا منصب ہے، قائد حزب اختلاف کا منصب ہے، پارلیمانی پارٹیز کے رہنماؤں کا منصب ہے. یہ سب منصب جو ہے ذاتی اختلافات جو ہوں، سیاسی اختلافات جو ہوں، جو بھی آپ احتساب کے نام پر جو کچھ کر رہے ہوں وہ کرتے رہے احتساب کے ادارے. چلیں اب مسئلہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے مسئلوں پہ آپ بیٹھیں. اب زبیر عمر صاحب بھی صفائیاں دے رہے ہیں اور ہمارے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بڑا اظہار خیال فرما دیا. اور بھائی وہ کسی کے کہنے پر گئے، کسی کے کہے بغیر گئے. اگر انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے پوچھا یا اس کو بعد میں بتا دیا یا ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات پھر ہوئی، مطلب بات آگے چلی، تو بات چلانے میں کیا حرج ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں دیکھتا. چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات. اور شیخ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ اس میں حرج کیا ہے، اعزاز کی بات ہے. بہرحال سر میں نے جو آج دوسرا نقطہ رکھا ہے آج اس گفتگو میں وہ پی ڈی ایم کے بارے میں رکھا ہے، جو اپوزیشن کا اتحاد ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 11 جماعتی یہ جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، انہوں نے تجویز دی ہے کہ اس اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کریں. کل جو راہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد 3 کمیٹیاں مزید قائم کی گئی ہیں. تو یہ جو تجویز ہے، یہ سفارش ہے مولانا کو سربراہی دینے کی، یہ کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے؟ اس سے کیا مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے گی یہ موومنٹ، یہ اکٹ، یہ ڈیموکریٹک الائنس یا نہیں؟ آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ دیکھیے جو پی ڈی ایم ہے نا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ ایوب خان کے خلاف بھی بنی تھی. اس وقت اس میں 4 جماعتیں شامل تھیں: نظام اسلام پارٹی، کونسل مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور عوامی لیگ 8 نکاتی. عوامی لیگ کے 2 حصے ہو گئے تھے حسین شہید سہروردی کے انتقال کے بعد. ایک کی سربراہی شیخ رہے تھے، وہ 6 نکاتی عوامی لیگ کہلاتی تھی، اس کا 6 نکات کا پروگرام تھا. مولانا نصر اللہ خان دوسرے حصے کی قیادت کر رہے تھے، وہ 8 نکاتی کہلاتی تھی، اس کا 8 نکاتی پروگرام تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک جمہوری محاذ تھا جس کے نور الامین صاحب جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے. مشرقی بنگال کے بڑے مشہور سیاستدان ہیں، جو ہمارے نائب صدر بھی رہے پاکستان کے، اور اکیلے آدمی تھے جو 1970 کے انتخابات میں منتخب ہوئے عوامی لیگ کے مخالفین میں سے. ایک راجہ تری دیو رائے، وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار کے طور پہ منتخب ہوئے اور یہ مسلم لیگ کے امیدوار کے طور پہ منتخب ہوئے. تو یہ انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی اور اس کی سربراہی نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس تھی. حالانکہ ان کی جماعت ایک چھوٹی جماعت سمجھی جاتی تھی. تو ہوتا یہ جب آپ اتحاد ہوتا ہے تو بعض اوقات جو بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں سے کسی کے لیڈر کو ذمہ داری نہیں سونپی جاتی قیادت کی. ان کے لیے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر نسبتاً چھوٹی جماعت،
اور یہاں تو مولانا فضل الرحمان کیونکہ اتحاد کے دائی بھی ہیں، انہوں نے بار بار اس پہ بڑی ایک مضبوط نقطہ نظر جو ہے اس کو اختیار کیے رکھا ہے، اسٹریٹ پاور بھی تو ان کے پاس پوزیشن لی ہے اس وقت، تو اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے. اسٹریٹ پاور تو خیر پوری اپوزیشن کے پاس ہے. اپوزیشن کے ووٹ کو اکٹھا کر لیں جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں سے اس کے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی اسٹریٹ پاور ان کے پاس زیادہ ہے، بڑی موجود ہے. اگر ووٹ میں اور اسٹریٹ پاور میں فرق ہوگا نا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جس طرح سے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتی تھی اس کے مقابلے میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے جلسے ہوتے تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. یہی صورتحال ابھی بھی ہم نے دیکھی کہ مولانا کے جلسے تو اپنی جگہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن مولانا کے جلسوں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کہیں نکلتے ہیں علیحدہ علیحدہ تو وہ کوئی دمخم اس طرح سے نہیں نظر آتا بظاہر جو دیکھا ہم نے ابھی. آپ کو دیکھیے جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے اس کے جلسوں میں اٹریکشن کم ہوتی ہے، اپوزیشن کے جلسوں میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اب پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا، اور جلسہ کرنا جو ہے پارٹی ان پاور کو کچھ سوٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہوا کو گرم رکھنا اور معاملات کو آگے بڑھانا اس کے مفاد میں نہیں ہوتا. وہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے، اس کو پانی ڈالنا چاہتی ہے آگ پر. جلسہ کر کے تو پھر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود مند ہوگا یہ اپوزیشن کے لیے مولانا کی سربراہی کرنا اس پی ڈی ایم کی؟ آپ کی نہیں، دیکھیے اس بات یہ ہے کہ اگر اس پہ اپوزیشن کا اتفاق ہوتا ہے تو مولانا بہت زیرک سیاستدان ہیں، بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. ایک بڑے باپ کے بیٹے مولانا مفتی محمود جو تھے انہوں نے بھی پی این اے کی قیادت کی تھی. نوجماعتی اتحاد جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو بنا تھا، اس وقت کوشش تھی حکومتی حلقوں کی کہ مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ بنے سربراہ. وہ سمجھتے تھے اگر ایک مولوی سربراہ بنے گا تو اس کے لیے اٹریکشن کم ہو جائے گی ووٹرز کے لیے. لیکن جب تحریک چلی تو معلوم ہوا کہ مولوی کی قیادت نے تو ایک نئی جان ڈال دی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کی قیادت، آپ ایک بات سن لیں کہ مسلم لیگ نون کی بھی اس وقت اسٹریٹ پاور بہت ہے اور بعض حلقوں میں پی ٹی آئی کی بہت ہے. اور اگر تو ہماری اس وقت جو مریم نواز ہیں وہ سب سے بڑی جو کراؤڈ پلر وہ ہیں، وہ بغیر اطلاع کے بھی کہیں جاتی ہیں تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. ان کی ایک حیثیت بن گئی ہے. تو اس لیے اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ سڑکوں پہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی گورنمنٹ کو زیب نہیں دیتا، اس کو سوٹ بھی نہیں کرتا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کی سیاست سڑکوں پر آئے. میری خواہش نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر بڑا مارکا ہوگا، معاملہ آسان نہیں رہے گا، حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اب اس میں پیرالل صورتحال یہ ہے نا کہ جہاں مولانا اس اتحاد کی سربراہی کی ان کی سفارش کر رہی ہے رہبر کمیٹی کی وہ کریں، اور آپ نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ مولانا کا جو قد کاٹھ ہے وہ واضح کیا اپنے تجربے کی روشنی میں. اب دو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تو نیب ان ایکشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے کے پی کے میں، جہاں مولانا کے قریبی ساتھی ہیں موسیٰ خان، انہیں آج گرفتار کیا گیا ہے، اور ساتھ مولانا کو بھی انہوں نے یاد کر لیا. نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کی ایک انکوائری اس کیس میں. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس پہ نون لیگ کا رد عمل بھی ہے، لیکن اسلم خان صاحب سینئر صحافی ہیں ڈی اے خان سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ دونوں معاملہ سمجھنے کے لیے کہ ایشو ہے کیا. اسلم صاحب السلام علیکم. دیکھیں پہلے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات میری سن لیں، پہلے ایک میری بات سن لیں. جی جی. یہ جو نیب کا نوٹس ہے نا، یہ مولانا کو کوئی بال بیکر نہیں کر سکتا. کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، یہ مولانا یہ سمجھتے ہیں نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ٹھیک، مولانا یہ سمجھتے ہیں. اور مولانا یہ لوگ یہ جو نوٹس جاری کرنے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو یہ ہمارے یہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارے مولوی ہیں، وہ کس مٹی کے بنے ہیں. وہ لوہے کے چنے ہیں، نہ چبائے جا سکتے ہیں نہ نگلے جا سکتے ہیں. تو ہمارے مذہبی طبقے کو اشتعال نہ دلائیں، مولویوں کو اشتعال نہ دلائیں، دیکھنا ہوگا، اس سے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. چلیں یہ کیس تو سمجھ لوں نا میں سر کہ موسیٰ خان صاحب کون ہے، کیوں گرفتار ہوئے. اسلم خان صاحب پہلے تو یہ بتائیں نا. بالکل سمجھے. صاحب ہیں یہ بنیادی طور پر تو سرکاری ملازم تھے، یہ ڈی ایف او رہے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ.
काफी PTI की पिछली गवर्नमेंट जो है उसने काफी इससे इस्तेफादा किया, फायदा उठाया। मर्दान में इनकी जो प्लांटेशन जब फेल हुई, वहाँ बहरान बना तो इसको ले गए मर्दान में, फिर इसको कबायली इलाकों में ले गए, फिर इसको डेरा इस्माइल खान में लाए, और बड़ी काफी इसकी जो इस मामले में जो स्किल है उससे PTI की पिछली गवर्नमेंट ने फायदा उठाया। इवन एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान ने खुद ट्वीट करके इनकी तारीफ की थी कि ये एक बहुत अच्छे ऑफिसर है और इसने बहुत बड़ी जो है ना जमीन गवर्नमेंट की रिकवर कराई थी उस जमाने में। भक्कर डिस्ट्रिक्ट है हमारे साथ। तो मौलाना से इनका क्या ताल्लुक है? मौलाना के उसके बाद जो है जब ये रिटायर हुए हैं तो उसके बाद पार्टी वैसे नजरियाती वाबस्तगी तो इनकी पहले भी थी। मौलाना इनका जो बेटा है वो मौलाना का जो है सेक्रेटरी है पर्सनल, तारिक बलोच, और खुद जो है ना ये अब उनकी मरकजी काउंसिल के मेंबर भी हैं और वहाँ उस इलाके में तहसील के जो अमीर भी हैं। तो इसका मौलाना के साथ एक तो जाती तल्लक भी है, फिर पार्टी इसका बेटा है उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, और पार्टी में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसकी तो बहुत बड़ी बिरादरी है। किस इल्जाम में इन्हें धर लिया गया है? इसे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के जो है इल्जाम में इसको पकड़ा गया है। इस पर इंक्वायरी शुरू थी कि 2-2.5 महीने पहले से ये एसेट बियॉन्ड मीन्स आमदन से ज्यादा असास से जी। तो अब इसको जो है ना उन्होंने जिसमें चाहे इल्जाम लगा दें जी, इस पे इसको एक सवालनामा उन्होंने दिया हुआ था। अब ये आज इसने सुबह ये सवालनामा जमा कराना था। इनकी अपनी प्लानिंग ये थी, इसने लतीफा अफरीदी को वकील रखा हुआ है, इसकी ये प्लानिंग थी। कल जब ये रवाना हुआ है तो आज सुबह ये अपनी हिफाजती जमानत कराते हैं वहाँ हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये जाते और ये सवालनामा जो है जिसके जवाब ये जमा कराते हैं। लेकिन उन्होंने इसको रात 7:40 पर कल शाम पेशावर से कोई 20 किलोमीटर पहले मतनी पर जो है ना उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। उनकी अपनी इंटेलिजेंस जो थी उसकी रिपोर्ट थी उनको, नैब वालों को। तो मौलाना को तो खुद भी याद किया नैब ने, उस मामले क्या समझ आई आपको? जी हाँ, वो अभी तक उसका कोई ऑन द रिकॉर्ड ऐसी चीजें नहीं आई। ये खबरें तो हम देख रहे हैं लेकिन अभी तक उसका जो रिकॉर्ड पर नोटिस जो है वो ना मीडिया को मिला है ना मौलाना को मिला है। तो इस सिलसिले में मौलाना की जमात का रद्द-ए-अमल क्या नोट किया आपने कि अगर नैब ने बुलाया तो उनकी क्या हिकमत अमली होगी या रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या जानकारी अब तक पहुंची है? वो तो जाहिर है इसका रद्द-ए-अमल जो है उसका मौलाना की जमात की तरफ से बड़ा शदीद आएगा, क्योंकि ये मजहबी लोगों की जो अपनी लीडरशिप के साथ वाबस्तगी होती है वो काफी जज्बाती भी होती है और नजरियाती भी होती है। इसलिए इसका यकीनन इसका रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा शदीद आएगा। और मेरा अपना ये अंदाजा है या मेरा ख्याल है कि शायद ये मौलाना को न बुलाएं, क्योंकि अगर वो बुलाएंगे तो फिर सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाएगी और ये तलखियां जो है ना बढ़ेगी। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है कि अब भी किसी न किसी लेवल पर इनके दरमियान कोई राब्ता नामा प्याम चल रहा है और हो सकता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नॉर्मलाइज होती जाएं। तो ये चीजें जो है ना ये अब लगता ये है कि इस तरह ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट के लिए शायद मसाइल पैदा करे। गवर्नमेंट के लिए बेहतर यही था कि वो ताकत को इस्तेमाल करने के बजाय चीजों को एमिकेबली तय करती, क्योंकि इससे अपोजिशन की तहरीक को ताकत मिल रही है और जिला मिल रही है। अगर ये कार्रवाइयां न होती तो इनकी जो APC थी उस पर कोई शायद इतना बड़ा कोई उनको वो न मिलता, कोई एज न मिलता अपोजिशन को। ठीक, बहुत लेकिन जिस तरह रिएक्ट किया है गवर्नमेंट ने, बहुत शुक्रिया असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, यानी जो असलम साहब बात कर रहे हैं या आप फरमा रहे हैं तो सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है कि अगर किसी शख्स का ताल्लुक किसी मजहबी गिरोह से या मजहबी जमात से है तो वो मुबर्रा है, उससे ना पूछा जाए क्योंकि उसे बुलाया तो वो स्ट्रीट पावर लेके आ जाएगा, या उसका क्योंकि मजहबी हल्का है तो वो उसको हाथ ना लगाया जाए, उससे पूछा ना जाए। आप किस तरह की बात करते हैं? मैंने तो सवाल उठाया है, ये वो लोग मैंने तो राय दी नहीं है जिनका सवाल ये है कि आप किसी सबब के बगैर अगर आप एक वेग नोटिस जारी करके किसी को बुलाएंगे, अभी तो ये भी मालूम हुआ है, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उससे तो मालूम हुआ कि ये तस्दीक नहीं हुई कि नोटिस जारी भी हुआ है कि नहीं। गोया अभी इस तरह का कोई नोटिस मौलाना को मौसूल नहीं हुआ, ना मीडिया में से किसी ने देखा है। तो हो सकता है कि ये खबर जो है गलत साबित हो सकता है ये खबर दुरुस्त हो। लेकिन देखिए बात यह है कि आप इस तरीके से डील नहीं कर सकते बड़े मजहबी रहनुमाओं को, बड़े सियासी रहनुमाओं को भी डील नहीं करना चाहिए इस तरीके से। आप और मौलाना जो हैं उनको, भाई मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि जो अगर पाकिस्तान के सारे मौलवी जो है ना उनकी करप्शन आप इकट्ठी कर लेना तो डिफेंस के एक प्लॉट के बराबर होगी या माल रोड की एक दुकान के बराबर होगी। ये मौलवी ये तो हुजरों में रहते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, तांगे पर सफर करते हैं। मैंने देखा मुफ्ती महमूद को, बात सुन ले आप जी, आप क्या, मैंने देखा मौलाना मुफ्ती महमूद को मदरसे में क़याम, मैंने देखा मौलाना फजलुर रहमान को मदरसे में क़याम, मैंने देखा सराजुल हक को अपने कारकुनों के यहाँ क़याम।
نہیں سراج الحق صاحب کا کیس علیحدہ ہے سر, کوئی 5 سٹار ہوٹلز میں سراج الحق صاحب کا کیس علیحدہ ہے, وہ واقعی جو ہیں وہ دکھتے ہیں. آپ ایک بات, آپ اس طرح کے ذہنی فکر استعمال نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حسن ہیں, یہ نمک ہیں زمین کا, ان کا احترام ہونا چاہیے, ان کی عزت ہونی چاہیے. تو سر کس نے عزت داغدار معاملہ کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے نیب کا, یہ تفتیش کا, وہ میرے لیے رہ گیا ہے یا وہ کسی اور کے لیے رہ گیا کہ مجھ سے پوچھا جائے, باقی سیاستدانوں کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ جی وہ لیڈر ہیں بڑی پارٹیوں کو, باقی آپ کسی مذہبی جماعت کے رہنما سے سوال نامہ نہ بھیجیں کیونکہ جی یہ مذہبی رہنما ہے. سر یہ کیا بات ہوئی سر, پھر یہ تو سمجھ نہیں آئی سر بات. میں آپ سے, آپ جو بات کر رہے ہیں بے تکی بات کر رہے ہیں. میں نے سیاستدانوں کے معاملے میں بھی یہ کہا ہے, میں نے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ویگ سوال نامے نہیں بھیجنے چاہیے. آج اسپیسیفک الزام لگائیں, اس کی تفتیش کریں, اس کے بعد آگے چلیں. ویگ سوال نامے ایسٹ بیونڈ مینز یہ کسی کے بارے میں بھی آپ جاری کریں, میں اس کی تائید نہیں کر سکتا. ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں. ابھی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو شاہد خاقان عباسی کے معاملے میں, وہاں ان کی ضمانت کی توثیق کی ہوئی. یہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو بات یہ ہے بھائی, قانون جو ہے اس کو سیدھا کریں, اپنے رویوں کو سیدھا کریں, ٹھیک ہو گیا, معاملے آگے چلائیں. ایک بریک سر, ملک بڑا عزیز ہے ہمیں, اس ملک کو آگے بڑھنے دیں, آگے چلنے دیں, اس ملک میں مفاہمت کی فضا پیدا کریں, قانون جو ہے سنبھل کے استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا, لیکن بریک آگے یہاں پروگرام میں ایک سر, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بہت اہم ایک اور موضوع, ادویات کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا, اب ہی کیوں ضروری تھا یکدم اس طرح کا اضافہ کرنا, کیوں ناگزیر تھا سرکار کے لیے, کیا اس کی وضاحت ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے, فیصل سلطان صاحب وضاحت دیں گے, بات کریں گے پروگرام میں. اور ساتھ پی ایم ڈی سی تحلیل ہو چکی, بند ہو چکی, نیا پاکستان کمیشن جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکا, اس بل پر دستخط کر دیے صدر مملکت نے. ان دونوں موضوعات پر بات ہوگی اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں پروگرام نقطہ نظر میں جوائن کیا ہے معاون خصوصی برائے صحت وزیر اعظم جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بڑے طویل عرصے بعد آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, اس کے لیے شکریہ. یہ 9% سے 262% تک اضافہ کیا گیا ہے ادویات کی قیمتوں میں, وجوہات بھی آپ نے کچھ بیان کیے ہیں, مزید بھی آپ سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن چونکہ آپ بڑے عرصے بعد آئے ہیں تو میں ذرا لائٹر کوسچن سے پروگرام کا آغاز کروں گا. یعنی آپ نے برنول تک کو نہیں چھوڑا جو پاکستانیوں کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً, وہ بھی آپ نے مہنگی کر دی ہے. وعلیکم السلام جی, شکریہ, always a pleasure to be here. دواؤں کا معاملہ یہ ہے جی کہ ان 94 دوائیوں کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کی کہانی یہ ہے کہ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانے پیٹنٹ ہیں, دہائیوں پرانے, 10 20 15 30 40 50 سال, بلکہ کئی اس سے بھی پرانے. اب وقت کے ساتھ جو ان کی دوائی ہے کہ جو قیمت ہے, جو الاؤڈ قیمت ہے, وہ موجودہ ان کی پروڈکشن کو اور ان کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک دوائی ہے اگر وہ 10 روپے کی ہے اور اس کی پروڈکشن کاسٹ ایسی ہے کہ وہ 15 یا 18 روپے سے کم میں نہیں پروڈیوس ہو سکتی, تو مینوفیکچر بنانا بند کر دیتا ہے, امپورٹر نہیں لاتا, دوائی مارکیٹ سے ناپید ہو جاتی ہے, اور پھر اسی دوائی کو آپ 10 گنا 20 گنا کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ گراں قیمت دے کر مارکیٹ سے آپ خریدتے ہیں, جو بلیک مارکیٹ کی ہوتی ہے, گرے مارکیٹ سے آئی ہوتی ہے, اسمگل ہوئی ہوتی ہے, اور اس کی کوئی معیار اور اس کی جو کوالٹی یا سورس جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اب یہ دوائیں جن کو یہ ڈراپ میں کئی دفعہ اس کو وہ ہارڈ شپ کیس بولتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ایک طرح سے آرفن ہو جاتی ہیں. یہ ان کا جو بزنس کیس ہے, ان کا سیل کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے, اور جو بیچارہ کنزیومر ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے, وہ بیچارہ ادھر ادھر سے ہر طرح سے کر کے کہیں سے دوائی لیتا ہے. تو اس لیے بہت اہم تھا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں. شامی صاحب. جی جی حکم. شامی صاحب کیسے ہیں آپ؟ نہیں وہ میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا اپنا میکینزم ہے کہ
چیزوں قیمتیں ریویو ہوتی رہے ہیں. ڈریپ جو ہے اس میں تو آپ یعنی ہمہ وقتی اس کے تو سربراہ مقرر نہیں ہو پاتے, اس کے ڈائریکٹرز ہی جو ہیں مکمل نہیں ہوتے. ابھی بھی میرا خیال وہ اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے. تو یہ بھی تو صورتحال دیکھیں نا, تاکہ یہ روٹین کے مطابق جو ہے نظر ثانی ہوتی رہے. بہت اہم بات ہے شامی صاحب, یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ لیٹ ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور ادارے فعال رہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں وہ اپنی پوزیشنز پہ لگے رہیں, اور تو پھر وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اس معاملے میں چونکہ یہ معاملہ کورٹ میں رہا ہے, میں زیادہ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ اس معاملے کو ارجنٹ طور پہ سارٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو اگلے چند دنوں میں اس میں خاطر خواہ تبدیلی اور پروسیس جو آگے اس کا بڑھتا نظر آئے گا, اور اگر ادارہ فعال ہو تو پھر یہ چیزیں بیک لاگ میں نہیں جاتی. بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, سندھ نے جو آپ کا ڈیسیژن ہے اسے ماننے سے انکار کیا ہے, انہوں نے تو واضح اسٹیٹمنٹ دے دی. پھر یہ دیکھیں نا, ادویات کی جو رینج ہے, چاہے بخار, سر درد, امراض قلب, آنکھوں کا مسئلہ, ملیریا, شوگر, اب دانت کا انفیکشن یا اینٹی بائیوٹک, سب میں مہنگائی ہوئی اور ہوش ربا ہوئی ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں بات وہ ٹیکنیکل ریزننگ ہے. یہ فرمائیں کہ ایک عام بندہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ڈالر کیا ایک دم مہنگا ہوا, کیا خام مال بھی ایک دم آج ہی مہنگا ہوا جو اس قدر اضافہ کرنا پڑا؟ اگر گریجولی کیا جاتا تو اتنا پریشر محسوس نہ ہوتا. یہ گریجولی کیا جانا چاہیے تھا, لیکن پچھلے کئی سالوں سے اور دہائیوں سے پھر گریجولی ہونا تھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو, ان کو قیمتوں کو نہ بڑھایا کسی اس کنسیڈریشن کی وجہ سے کہ شاید کوئی سوال پوچھے, شاید کوئی نکتہ چینی کرے, تو پھر آپ نے عوام دوستی کا ثبوت نہیں دیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہے, جو پیشنٹ ہے, اس کو تو 10 گنا قیمت پڑ رہی ہے نا, اس کو تو ہوش ربا کی بھی 4 گنا ہوش ربا دینی پڑ رہی ہے قیمت. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, سب سے مہنگی 2 دوائیاں ہوتی ہیں. آپ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب کون سی 2 دوائیاں ہوتی ہیں سب سے مہنگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ جو ناپید ہو, دوسری وہ جو کہ غیر معیاری ہو. اب جب آپ دوائی کی قیمت کو مناسب طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ نہ بڑھائیں تو کیا ہوگا؟ ناپید بھی ہوگی اور غیر معیاری بھی ہوگی, تو آپ کو ڈبل جیسے کہتے ہیں نا مہنگی وہ پڑ رہی. میں آپ کو بتاؤں, آپ جب سروے کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, تو لوگ ایک سکھ کا سانس لیں گے کہ یہ دوائیاں ایک مناسب کچھ انکریز کے بعد اویلیبل ہوں گی. آپ نے فیصد کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اتنی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی یہ دوائیں موجود ہوں گی؟ کیونکہ جو بلیک مارکیٹ کانسیپٹ ہے وہ تو ایگزسٹ کرتا رہے گا اب, بلکہ وہ اس سے زیادہ مہنگے داموں ان دوائیوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. نہیں, بالکل نہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں, جو دوائی مل نہیں رہی تھی بلیک مارکیٹ میں, اگر وہ 1000 کی بیچ رہا تھا اور اب وہ 100 کی بجائے 200 کی بکنی شروع ہو جائے گی ریگولر مارکیٹ میں, تو 1000 والی کیسے بکے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ دیکھیے, اس میں اس کی میں ایک اور سائٹ بتاتا ہوں. جی جی جی, کہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے. دیکھیں, یہ چیز ڈریپ کے پاس ان ہارڈ شپ کیسز کو ایڈجسٹ کرنے کا ایک فارمولا موجود ہے, جو ایک قانونی سٹرکچر میں تھا. قانون 2018 میں پاس ہوا تھا, اور اسی طریقہ کار, اسی مجوزہ سٹیپس کے تھرو وہ یہ قیمتیں ڈرائیو کی جاتی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کم از کم دوائی کو اویلیبل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ ادویہ ساز کمپنیوں کو 7% سب سے جو اہم ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دیتا ہے, اور غیر اہم ادویات کی قیمتوں میں 10% اضافے کی اجازت دیتا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر جو سندھ سرکار نے آبجیکشن کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سبسڈی کر سکتے تھے, سبسڈی دے سکتے تھے تاکہ یکلخت اتنا بڑا دباؤ نہ پڑتا. یہ دیکھیں, یہ دونوں چیزوں کو آپ مکس نہ کریں. میں آپ کو 1 by 1 بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک وہ دوا ہوتی ہے جو نئی آتی ہے, جو پہلے ملک میں رجسٹرڈ ہی نہیں تھی, پہلی دفعہ آتی ہے, اس کی انیشل پرائس فکس ہوتی ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کا ایک فارمولا ہے. جب وہ پرائس فکس ہو جاتی ہے تو اس کو بتدریج ہر سال CPI کے مطابق بڑھنا ہے. اب یہ دوسری چیز ہے. یہ جو جن دواؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اس سچویشن سے باہر ہیں. اب دیکھیں, سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے, تو اگر دوا اویلیبل نہیں ہوگی تو سبسڈی کہاں سے آئے گی؟ جب دوا اگر 100 روپے کی بجائے آپ اس کو 120 کی نہیں بکنے دے رہے یا 150 کی نہیں بکنے دے رہے, اور وہ 3000 کی بک رہی ہے, تو آپ 3000 کی سبسڈائز کریں گے یا اس کی قیمت کو ٹھیک کریں گے نیچے سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میکانزم میں فیل ہوئے نا, کہ ادویات بر وقت نہیں آ سکی مارکیٹ میں. اس میکانزم کو, اس مافیا کو تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا, بلکہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے ادر وے اراؤنڈ پالیسی اختیار کی گئی. نہیں, بالکل نہیں.
اس کو الٹی طرح سے دیکھیں. مافیا کا مسئلہ نہیں ہے, مافیا ہر چیزوں میں ہوں گی یا ہیں, میں اس کا نہیں ذکر کر رہا, لیکن جب کبھی کسی آئٹم کی, کسی کموڈیٹی کی پرائس آپ آرٹیفیشلی لوور سیٹ کریں گے, وہ آؤٹ آف مارکیٹ ہو جائے گی. ٹھیک شامی صاحب, اس سے جڑا کوئی مزید نقطہ ہے تو سر آپ بھی اٹھائیے, پھر میں دوسرا پی ایم ڈی سی والا موضوع چھیڑنا چاہ رہا ہوں سر, آپ کی اجازت سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھتی, اس وجہ سے وہ مارکیٹ میں ملتی نہیں. مجھے خود تجربہ ہے اس بات کا, اور دوا جو ہے مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ ہے مریض روتے پھرتے ہیں. اور ہم نے میڈیا میں بھی, ہمارے سیاستدانوں نے بھی ایک ہوا بنایا ہوا ہے, ہر چیز کو ہم ہنگامہ اٹھاتے ہیں. ابھی سندھ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے بالکل فضول گفتگو کر رہی ہے, اور سندھ گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ وہ قیمتیں مقرر کرے. بھائی جو قیمت, جو لاگت بڑھے گی جب ڈالر مہنگا ہو, آپ کا میکینزم نہیں ہے, ساتھ ساتھ قیمتیں آپ بڑھاتے رہیں, جائزہ لیتے رہیں, تو پھر یہ اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے پڑیں گے. تو یہ بات میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے دوائیں دستیاب بھی ہوں گی, اور یہ درست اقدام کیا گیا ہے. مجھے تو اس سے اتفاق ہے, چاہے میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہو جائیں اور چاہے سننے والے بھی ناراض ہو جائیں. میں تو فیصل صاحب سے پوچھوں گا, جو پاکستان یہ میڈیکل کمیشن سر میں اس پہ آ رہا ہوں, اجازت دیں, لیکن اس پہ گفتگو کریں, اس پہ کرتے ہیں. اس میں سر فیصل صاحب دوسرا موضوع شامی صاحب نے بھی بات چھیڑی ہے, بڑی اہم نقطہ ہے, اس پہ کئی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. آپ یہ دیکھیے, یہ جو ادارہ آپ نے بند کیا ہے, یہ تو بڑا مثالی ادارہ تھا. کاش کہ باقی ملک کے باقی ادارے بھی ایسے ہوتے. مثلا پی ایم ڈی سی کے پرائیویٹ سیکٹری کی تنخواہ وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ سے 3 گنا زیادہ تھی, اور جو فریش گریجویٹ ڈاکٹر ہے اس کی تنخواہ 60,000 ہے. پی ایم ڈی سی کا ایک ڈرائیور جو سینئر ہے اس کی تنخواہ 1,45,000 ہے, اور جو باقی ڈرائیورز تھے وہ 1,45,000 اور نائب قاصد 1,19,000 تک تنخواہ لے رہے تھے. فرنٹ ڈیسک آپریٹر جو ہے وہ 1,62,000 تنخواہ وڈرا کر رہا تھا. تو یہ تو اتنا اعلیٰ نظام تھا, اتنی اچھی رشک والی تنخواہیں ہیں, باقی اداروں میں بھی یہ ماڈل آپ فالو کرتے, آپ نے اسے بند ہی کر دیا. وجہ سر سر بات یہ ہے کہ تنخواہیں اللہ ہر ایک کو بہتر دے, ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں, لیکن اس کو ایک جو زیادہ اہم بات تھی, یہ تنخواہوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ بات اپنی جگہ درست ہے, مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ملک میں جو سٹینڈرڈ آف میڈیکل ایجوکیشن ہے اور ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشن اور میڈیکل کالجز کا سٹینڈرڈ, یہ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, سن 62 میں ہماری حکومت نے یہ بنایا, پی ایم ڈی سی کا ایکٹ پاس ہوا, جی بالکل, اور اس کو کیا. اب اپنے وقت کے مطابق, اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق اس نے سرو کیا. وقت کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا, اور یہ بڑی اہم بات ہے سوچنے کی, ہوا یہ کہ شروع میں جب یہ پی ایم ڈی سی بنی تو 4-6 میڈیکل کالج بھی نہیں تھے ملک میں. انہی کے جو پرنسپل صاحبان تھے بڑے معزز لوگ تھے, اور ایک معاشرے میں ایک طور طریقہ تھا, وزاداری تھی, انہی کو اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لگا دیا گیا. ایک طرح کا سیلف ریگولیشن کا میکنزم بن گیا. اچھا, کافی سال یہ چیز ٹھیک چلتی رہی, لیکن آہستہ آہستہ میڈیکل کالجوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, پرائیویٹ کالج آ گئے, پبلک سیکٹر کے بھی بڑھ گئے, تو یہ بات درجنوں سے بڑھ کے سینکڑوں میں چلی گئی. تو یہ پی ایم ڈی سی کی جو ممبرشپ تھی گورننگ اینٹی کی, یعنی جو ٹاپ اینٹی جس نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے جو ممبرز تھے وہ ایک سٹیج پہ 85 اور اس سے بھی زیادہ ہو گئے. پھر اس کو مینج کرنے کے لیے لوگوں نے ایگزیکٹو کاؤنسل بنائی, لیکن نتیجہ کیا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ وہی ادارے جن کو ریگولیٹ کرنا تھا وہ اپنے ریگولیٹر ایک طرح سے بن چکے تھے. اس میں کچھ دیگر ممبرشپ بھی تھی, لیکن اس فینومینن کو, اس معاملے کو دنیا بھر میں ریگولیٹر کیپچر بولتے ہیں. اچھا, اس کا نقصان یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈز آپ نے مینٹین کروانے ہیں اس کے رکھوالے آپ خود ہیں. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں جی پرائیویٹ یا پبلک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوور آل اوپر والی باڈی ہے, اس میں نہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو کسی بھی میڈیکل کالج پبلک یا پرائیویٹ کا پرنسپل, ڈین, اونر, آپریٹر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اسی لیے یہ جو ہم نے پاکستان میڈیکل کاؤنسل تجویز دی ہے, اس میں اوپر کی جو اینٹی ہے, ٹاپ باڈی جو ہے, وہ اس میں 9 ممبران ہیں. اس میں ایک سرکار کے, گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو ہوں گے, سیکرٹری ہیلتھ, دوسرا سرجن جنرل جو کہ ایک نیشنل اپوائنٹمنٹ ہے. یہ 2 گورنمنٹل ریپرزنٹیشن ہیں. اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے ایک وکیل صاحب, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایک فلانتھروپسٹ.
اور باقی 4 پوزیشنز ڈاکٹر صاحبان کی ہیں جس میں ایک ڈینٹسٹ ہے, باقی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. اور یہ میڈیکل ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ایک سرٹن ایکسپیرینس کے ہوں گے, اور ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو کسی کالج کا ڈین یا پرنسپل یا اونر نہ. اچھا, یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ پالیسی اور اوور آل اتھارٹی. اچھا, اس کے نیچے دوسری لیئر ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے سیپریشن آف پاورز کی ہے. جو دوسری اتھارٹی ہے, جو دوسرا لیول ہے, وہ نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایکیڈیمک بورڈ ہے. ان کا کام تدریس کے جو معیار ہیں وہ ڈٹرمن کرنا. یہ 20 لوگ ہوں گے اور یہ سب کے سب سینئر فیکلٹی ہوں گے میڈیکل کالجوں سے, ڈینٹسٹری سے. ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کریکولم بتائیں گے, کیسے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, فرسٹ ایئر میں کیا ہونا چاہیے, سیکنڈ میں اس کے جو ہمارا ڈاکٹر ہے جب وہ گریجویٹ کرے تو وہ کیا چیز اس کو آنی چاہیے. اچھا, اور تیسرا ایک بہت اہم جز, ہمارا جو پرانی پی ایم ڈی سی ہے اس میں انسپیکشن بھی خود کرتے تھے, لیکن اس میں ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کا جو لسٹڈ ذمہ داری ہے اس کو کالجوں کو, یونیورسٹیوں کی جو کمپلائنس ہے وہ ان کے ذمہ کی گئی ہے. تو جان کے ایک سیپریشن آف پاورز ہے تاکہ کسی ایک جگہ جو طاقت اور انفلوئنس ہے وہ اتنا اکٹھا نہ ہو جائے کہ پھر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور دیگر معاملات. ڈاکٹر صاحب, جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو میرٹ بنتا ہے, جو ٹاپرز ہیں وہ گورنمنٹ اداروں میں چلے جاتے ہیں, اسی میرٹ کو فالو کرتے پھر وہ پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں, تو کیا یہ اعتراض درست ہے کہ اب جس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اسی حساب سے وہ داخلہ لے سکے گا, اور جو میرٹ پہ آنے والے لوگ ہیں اس کا اتنا تعین پرائیویٹ کالجز میں نہیں ممکن بنایا جا سکے گا؟ ایک تاثر دیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے, ممکن ہے شاید اس میں کسی کی کوئی واقعی کنسرن بھی ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بسا اوقات یہ ایسے کوارٹر سے یہ چیز سپریڈ کی جاتی ہے جو انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا جو اس چینج یا اس موومنٹ کے, اس آئین نو سے ڈر رہے ہیں. اچھا, اصل حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے کالجوں کی زیادہ بہتر مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہوگی. دیکھیں, یہ جو ایڈمیشن ہے اس کے جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ نے دینا ہوگا اور وہ ایک یکساں ہوگا ملک بھر میں. اور غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ زیادہ تر جو لائق ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر میڈیکل کالج میں جاتا ہے, اس میں بالکل وہی میرٹ کا نظام ہوگا جو ایگزسٹ کرتا ہے, صرف اس نے ایم ڈی کیٹ پاس کرنا ہوگا جیسے ابھی بھی ہے, لیکن اس کی منیمم 50% ویٹیج ہوگی پبلک سیکٹر کالجز کے لیے. پرائیویٹ کالجز کو ہم نے کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ضرور پاس کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ اپنا انٹرنس ایگزام لے سکیں گے. ابھی بھی ان کے پاس یہ جیسے کہتے ہیں خاصی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو بہتر ہے کہ اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور اس کو مانیٹر کیا جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ موجود ہیں, وقت بھی کم ہے, 500, 550, 400 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے کورونا کے, آج اچانک 799, 800 تک کی اسپائک آئی ہے. کچھ پریشانی کی بات تو ہے, اور پھر جو ویکسین کا 3rd فیز میں ٹرائل ہو رہا ہے اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں, کچھ مختصر فرمائیے گا. جی, ویکسین کا معاملہ یہ ہے کہ جی وہ فیز 3 ٹرائل بالکل اپروو ہو گیا تھا, وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے جو ابتدائی نتیجے ہیں ان میں 2-3 مہینے تو ضرور لگیں گے. ٹرائل کی ڈیوریشن جو ہے وہ تو 12 مہینے ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ ابتدائی نتیجے اخذ کیا جا سکیں گے اور یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو ویکسین جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کیا یہ مؤثر ہے اور کیا یہ کوئی برے اثرات سے پاک ہے یا نہیں. تو یہ تو ہو گئی ویکسین کی بات. جو ڈیلی کیسز ہیں اس میں کچھ اونچ نیچ چلتی ہے, لیکن آج کے بالکل آپ نے درست کہا کہ 799 کیسز تھے, لیکن اس کو 2 طریقے سے دیکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ٹوٹل نمبر ہے, یہ گزشتہ کئی دنوں سے کچھ اوپر ہے, لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کتنے کیے ہیں. آج ہم نے 42,000 اللہ خیر کرے. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا پروگرام نقطہ نظر میں. ایک بریک ناظرین. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.